बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू शान अहले बैत और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी मदज़्ज़तुल आली की इल्मी व फ़िक्री खिदमात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल ला अस्सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे कोई अजर नहीं तलब करता, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सवाए मेरे क़राबतदारों यानी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत के। फ़ाज़िल मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत से एक ही चीज़ का मुतालबा फरमाया कि मेरे क़राबतदारों के साथ, मेरे अहले बैत के साथ मोहब्बत और मवद्दत के साथ पेश आना और उनकी मोहब्बत की शमा अपने दिलों में जो है जला के रखना। अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद में से एक मोहब्बत अहले बैत अतहार है। और हाज़िर मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात व सिफ़ात के बाद और आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अदब ताज़ीम व तकरीम के बाद हुब्बे अहले बैत अतहार और हुब्बे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, इन दोनों का जमा करना ये अहले सुन्नत के अकायद में से, अहले सुन्नत के शायर में से। और हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम ने उनके नज़दीक अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखना अक़ीदा अहले सुन्नत के बुनियादी अनासर में से है, बुनियादी अकायद में से है। और आप फरमाते हैं कि जिसका दिल मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत से खाली है वो शख्स अहले सुन्नत ही नहीं है। और अहले सुन्नत की शनाख्त हुब्बे तकरीम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हैं। मोहब्बत की ये दोनों धारे मरजुल बहरैन के मुस्ताक मिलकर हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लामतनाही समुंदर बनाते हैं। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के बग़ैर कोई माना नहीं रखती। शेखुल इस्लाम मोहब्बत अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम से सरशार होकर आप अक्सर ये फरमाते हैं कि मैं तो अहले बैत अतहार के टुकड़ों पर पलने वाला सग हूँ। और आप अपना मदीना मुनव्वरा की में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री का मामूल बताते हुए फरमाते हैं कि जब भी आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुए उससे कबल जन्नतुल बकी के अंदर सईदा कायनात सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन मुज्तबा और दीगर अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के मुबारक मकामात की तरफ रुख करके अर्ज़ करते हैं कि ए अहले बैत अतहार, आपका सग आपके दर पर आया है। आप अपने बाबा जान यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर दें कि कुछ टुकड़े इसे डाल दें और इसका आना कबूल फरमा लें। तो हुज़ूर सय्यदी शेखुल इस्लाम का ये जो मामूल है और ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत ताज़ीम व तकरीम का अमली इजहार है। और हज़ीर मोहतरम, हुज़ूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि फ़ी ज़माना हुब्बे अहले बैत खारिजियत की जद में आ चुकी है। लोग इखलाकी तौर पर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो शिया कहलाए जाने की तोहमत से, डर से, खौफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की मजालिस का एहतमाम नहीं करते और इन मजालिस का एहतमाम करते हुए कतराते हैं, डरते हैं, लैतो लाला से काम लेते हैं। और अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को सिर्फ़ शियत के साथ ख़ास करना, आप फरमाते हैं ये तोहमत है। इसलिए कि अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हर अहले ईमान, हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। ये सिर्फ किसी एक मसलक की पहचान नहीं है
بلکہ ہر مسلمان کی اخروی نجات کا اور حفاظت ایمان کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، انما مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا۔ اور حاضرین محترم، امت میں ایسے فتنے بپا ہوئے، جھوٹے فتوے لگانے والے، شر پسند عناصر، لوگوں کے عقائد پر حملہ آور ہونے والے ہمیشہ سے اس دنیا میں رہے ہیں، اور خارجی فکر تو تسلسل کے ساتھ ہر صدی میں موجود رہی ہے۔ آج جن لوگوں نے امت مسلمہ کے خلاف ہتھیار اٹھا چکے وہ یہی خارجی ہیں جنہوں نے امن کی راہ کو چھوڑ دی اور محبت رسول اور محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا۔ اہل سنت کا یہ امتیاز اور یہ تشخص ہے کہ اہل سنت کے اندر حب اہل بیت اطہار اور حب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کا ایک حسین امتزاج ہوتا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے پرفتن اور غیر متوازن دور میں حب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ترویج میں بنیادی کردار ادا کیا۔ تین طرح کے جو اہل بیت، پہلے نمبر پر اہل بیت نسب، وہ رشتہ دار جو نسب کی وجہ سے بنتے ہیں، اہل بیت مثلا چچا، پھپھی، اور دوسرے اہل بیت مسکن، وہ رشتہ دار جو گھر کے اندر آباد ہوتے ہیں، مثلا ازواج مطہرات، اور تیسرے اہل بیت ولادت، اس سے مراد بیٹے، بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد اطہار شامل ہے۔ اور ان کے فضائل کے اوپر، ان کے مناقب کے اوپر سینکڑوں خطابات بھی فرمائے اور کتب بھی تحریر کی۔ آئیے کچھ حضور سید شیخ الاسلام جو کتب کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ آپ حضور شیخ الاسلام نے اردو، عربی، انگریزی زبان کے اندر فضائل و مناقب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے موضوع پر تقریباً 32 کتب تحریر فرمائیں، اور یہ آپ کی طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں ایک پرخلوص نذرانہ ہے۔ حضور سید شیخ الاسلام نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر الاجابۃ فی مناقب القرابہ علیہم السلام اس نام کے ساتھ، عنوان کے ساتھ یہ کتاب اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب پر مستند حدیث کا مجموعہ ہے، اور عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ایک شاندار تعریف ہے، اور اس سے محبت و محدت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کے متعلق جو اخیار مکابر اسلاف جو ہیں، ان کے عقیدے صحیح کی بہترین ترجمانی یہ کتاب کرتی ہے۔ آپ نے اس میں عربی متون، مع اعراب، ترجمہ اور تحقیق و تخریج کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری کتاب قرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کتاب کے اندر مستند دلائل و براہین کی روشنی میں نہایت جامع اور پرکشش اسلوب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور قرابت دار علیہ السلام کے طہارت و پاکیزگی کے اوپر، آپ کے مقام و مرتبہ کے اوپر جو ہے احادیث مبارکہ کو لے کے آئے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیات مبارکہ اور ان کے اطلاق پر مختلف اقوال کا تفصیلی بیان کیا، اور پھر آپ نے مختلف نصوص اور اقوال کی روشنی میں اہل بیت کے مفہوم پر بحث فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ ثابت کیا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مراد امہات المومنین اور اہل کساء یعنی فاتح خیبر مولا علی شیر خدا سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور نوجوانان جنت امام حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ سید شیخ الاسلام نے مولا علی شیر خدا کے فضائل و مناقب کے اوپر طنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مولا علی شیر خدا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور رفعت و شان پر بڑی کثرت کے ساتھ کتب احادیث، سیر اور آثار صحابہ میں روایت مذکور ہیں جو آپ کے شان اور آپ کی انفرادیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اور آپ نے یہ کتاب کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب کے عنوان سے آپ نے حوالہ جات تخریج کے ساتھ 187 منتخب احادیث مبارکہ کو مع اردو ترجمہ سیدنا مولا علی شرح خدا کے فضائل و مناقب میں اس قدر حسین انداز میں بیان کیا کہ آپ کی جلیل القدر عظم اور شان اور جو عظمت ہے اس کا کوئی گوشہ مخفی نہ رہے۔ یہ کتاب آقا علیہ السلام کے فرامین کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور جو اسے دوست رکھے اللہ اسے دوست رکھے، اور جو اس سے عداوت رکھے اللہ اس سے عداوت رکھے، یہ اس کا عملی اظہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے باب مدینۃ العلم علیہ السلام کے حوالے سے القول القیم فی باب مدینۃ العلم اس عنوان کے ساتھ آپ نے آقا علیہ السلام کے بیر علم اور معرفت سے جو علوم و معارف اور حقائق و اسرار مولا علی شرح خدا کو نصیب ہوئے وہ انہی کا حصہ تھے۔ اور اس کتاب کے اندر آپ نے مولا علی شرح خدا کی رفعت علمی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ اس حدیث مبارکہ کو آپ نے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں، تو آپ نے اس حدیث مبارکہ کی مختلف اسانید اور طرق اور روایت اور صحت پر تفصیلی بحث کی اس کتاب کے اندر۔ اور اس کتاب کا عنوان ہے القول القیم فی باب مدینۃ العلم علیہ السلام، اور جس سے نہ صرف اس حدیث مبارکہ کی استنادی حیثیت عیاں ہوتی ہے بلکہ مولا علی شرح خدا کی وسعت علمی اور حکمت و معرفت کے بحر بے کراں کا ادراک بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے مولا علی شرح خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جو نسبت تھی، یعنی وہی نسبت جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اس حدیث مبارکہ کے آپ نے 128 طرق کا بیان آپ نے اپنی کتاب الانتقاء من طرق الحدیث انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ آپ نے بیان فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا جو جس طرح آپس میں رشتہ تھا، اس حدیث کے اوپر آپ نے اس کتاب کے اندر صرف اس حدیث مبارکہ کی 128 مختلف اسانید طرق مع اردو ترجمہ درج کی گئی، اور اس حدیث کی شہرت و مقبولیت اور اعتبار و حجیت پر روشنی ڈالی۔ اور اس کے بعد آپ نے پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے شان کے اوپر، آپ کی عظمت کے اوپر جو ہے فرحت المؤمنین فی طرق الحدیث فاطمہ سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام، اس کے اوپر کہ فاطمہ تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، آپ نے 63 مختلف طرق بیان کیے۔ اور ان عنوان والی جو تعریف ہے حضور شیخ الاسلام کا مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک عاجزانہ نذرانہ ہے، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ میں کہ اپنی لختی جگر جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو سارے جہاں کی خواتین کا سردار بنایا، اس کی تعریف میں آپ نے 63 جو ہے مختلف طرق کو یکجا کر کے ایک گلدستے کی صورت میں پیش کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے کہ فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اس حدیث مبارکہ کے طرق اور روایت کرنے والے محدثین کا بیان الرتب الجنی فی طرق الحدیث فاطمہ تو بدعۃ منی، اس کتاب میں مختومہ کائنات سلام اللہ علیہ کے بارے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے فاطمہ تو بدعۃ منی کو مختلف طرق کے ساتھ مرتب کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے محدثین کا تذکرہ بھی اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شان کے اوپر جلاء الغمہ من طرق الحدیث الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اس حدیث مبارکہ کے 101 طرق بیان کیے۔ امام حسین علیہ السلام یا امام حسنین کریمین علیہ السلام کسی تعارف کی محتاج نہیں، یہ وہ دو شہزادے ہیں جن کی پہلی غذا
آقا علیہ السلام کا مبارک لعاب دہن تھا، اور یہ وہ مبارک ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے نام جنت سے جو ہے وہ بھیجے گئے، اور جو اس سے پہلے کسی کے نہیں رکھے گئے تھے۔ اور یہ وہ معزز سوار ہیں، وہ راکب دوش ہیں، یعنی راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز بھی انہی ہستیوں کو حاصل ہے۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے لیے امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجدے طویل کیے، اور جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے تک کے اہل حق کو ان کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ اور رتبے کی انتہا جو ہے دکھانا چاہیے، تو آپ نے حضرت محترم آپ نے ان کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔ اعلان غدیر جو ہے جو آقا علیہ السلام نے کیا خطبہ حجۃ الوداع کے بعد، جو ہے آپ نے جو اعلان غدیر اس کے اوپر آپ نے کتاب جو ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی علیہ السلام، اس تصنیف میں آقا علیہ السلام کے روحانی وارث مولا علی شیر خدا کے مقام ولایت کا تذکرہ کیا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت و نیابت کا اعلان غدیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کثیر جماعت نے اس کو روایت کیا، اور یہ ایک حدیث مبارکہ 52 مختلف طرق سے روایت ہوئی، اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولایت سیدنا مولا علی شیر خدا کے بلا فصل ہونے پر نادر مقدمہ اس کتاب کو ممیز اور منفرد اور ممتاز کرتی ہے۔ اور حاضرین محترم اس کے بعد پھر آپ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ پر الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے فضائل مناقب کے اوپر آپ نے 40 فصول میں اس کتاب کے جو ہے اندر بیان کیا، اور شہزادی کونین کا مقام دنیاوی اخروی زندگی میں اس قدر بے مثال رفتوں کا ہاں جو آئینہ دار ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی اس لخت جگر سے کس طرح والہانہ انداز میں جو ہے محبت فرماتے تھے۔ اور اس کے بعد آپ نے حسنین کریمین علیہ السلام کے فضائل مناقب پر مرج البحرین فی مناقب الحسنین علیہ السلام یہ کتاب جو ہے وہ تالیف کی، اور یہ کتاب نوجوانان جنت کے سردار حسنین کریمین علیہ السلام کے فضائل پر مناقب پر 40 فصول پر مشتمل 135 حدیث مبارکہ کا مجموعہ 135، اور جس میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ السلام ان شہزادگان اہل بیت سے کس قدر محبت فرماتے تھے، اور آپ نے ان کی محبت کو اپنی محبت اور ان سے عداوت کو اپنی عداوت قرار دیا، اور دونوں شہزادے شبیہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے ذکر شہادت امام حسین علیہ السلام آپ نے حدیث کی روشنی میں اس کے اوپر کتاب لکھی، ذکر مشہد الحسین علیہ السلام من حدیثی جد الحسین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں آپ نے منفرد کاوش کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کا تذکرہ کیا، اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور آثار اور ائمہ محدثین کی تعلیقات اور تصریحات اور واقعاتی ترتیب کے ساتھ منظم کیا گیا۔ اور حاضرین محترم اس کتاب کے اندر سبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا پس منظر اور ان کی اوائل عمری میں بچپن میں شہادت کی پیشن گوئیاں جو درج کی گئیں، اور بعد ازاں ذکر کوشش بطول امام حسین علیہ السلام کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ معظمہ سے کوفہ کے سفر کو موضوع بنایا، اور اس کے بعد قافلہ حسینی کا درہ فرات کے کنارے جو پڑاؤ ہوا، اور کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن کی پیاس اور بھوک سے نڈھال 72 مردان حق نے جو تاریخ انسانیت کے لیے تاریخ انسانیت کی عظیم اور بے مثال قربانی کا بیان کیا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے فضائل پر، اور کہ وہ کب آئیں گے، ان کا ظہور کس جگہ ہوگا، اور وہ کون لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ دیں گے، ان کی فتح و غلبے کی کیا برکات ہوں گی، آپ نے اس کے اوپر کتاب القول المعتبر فی الامام المنتظر علیہ السلام جو ہے وہ تصنیف کی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 40 صحیح بخاری اور مسلم سے جو ہے اہل بیت اطہار کے اوپر جو ہے 40 اکٹھی کی، اور ان میں جو ہے سیدنا مولا علی شیر خدا کے اوپر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کے اوپر، اور حسنین کریمان علیہ السلام کے فضائل و مناقب کے اوپر جو ہے وہ آپ نے صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کی روشنی میں 40 کو ترتیب دیا، اور بنیادی حدیث
جو 41 ہیں لیکن مختلف موضوعات کے تحت آپ نے 51 حدیث اس نادر کتب کے اندر بھی شامل کی. اور حاضرین محترم 40 اس کے بعد آپ نے 40 درر الاقدین فی بیان حدیث الثقلین کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اور مودت نصوص شریعہ سے ثابت ہے. اور ام الکتاب قرآن مجید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا اور اس کو ایمان کا بنیادی اور لازمی جزو قرار دیا. آپ نے آقا علیہ السلام نے بے شمار حدیث مبارکہ میں اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کو، عظمت کو، شان کو بیان کیا. اور انہی فرامین میں سے ایک حدیث ثقلین ہے. ثقلین سے مراد وہ انتہائی قیمتی چیزیں یعنی قرآن مجید اور اہل بیت اطہار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری اطرت. جب تک تم ان سے محبت اور اتباع کو لازم رکھو گے تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے. وہ دنیا و آخرت کی کامیابی و کامرانی رجوع الی القرآن اور تمسک اہل بیت علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان افروز حدیث مبارکہ کو 41 مختلف طرق کے ساتھ بیان کیا. اور حاضرین محترم پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے 40 محبت حسنین کریمین علیہ السلام کے لکھی اور جس کا عنوان ہدی الثقلین فی حب الحسنین علیہ السلام رکھا. اور اس میں آپ نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسنین کریمین علیہ السلام کے ساتھ محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا. اور پھر آپ نے مناجات امام زین العابدین علیہ السلام کو تحریر کیا اور اس میں مناجات المتوضین ہیں، مناجات الراغبین ہیں، مناجات الذاکرین ہیں. عظیم کتاب اس کے اوپر لکھی اور اس کتاب میں آپ نے امام زین العابدین کی مناجات کو یکجا کیا. اور اس میں پھر اس کے بعد پھر آپ نے مولا علی شیر خدا کی محبت کے اوپر کتاب لکھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر کتاب لکھی، سیرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پر کتاب لکھی، شہادت امام حسین علیہ السلام پر کتاب لکھی فلسفہ و تعلیمات کی روشنی میں، شہادت امام حسین علیہ السلام حقائق و واقعات یہ ایک الگ کتاب لکھی، شہادت امام حسین علیہ السلام ایک پیغام یہ ایک الگ کتاب لکھی. اور اس کے علاوہ آپ نے سینکڑوں حضور سیدی شیخ الاسلام نے بیت اطہار علیہ السلام پر جو ہے وہ خطابات جو ہے وہ کیے. اور حاضرین محترم یہاں ذکر کرنا یہ بھی ضروری ہے کہ بعض احباب کی جانب سے جب مولا علی شیر خدا کی ذات پر جو ہے حملہ کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعنوان دفاع شان سیدنا مولا علی شیر خدا علم حدیث کی روشنی میں کے موضوع پر 16 گھنٹوں پر مشتمل 2 طویل نشستیں کی اور مدلل اور دندان شکن جواب دیا جسے آج تک کوئی رد کرنے کی ضرورت نہیں کر سکا. اور اس کے علاوہ حضرین محترم پھر حضور سیدی شیخ الاسلام نے مولا علی شیر خدا کی جو ہے مقام عقیدہ اہل سنت کے مطابق وہ آپ نے اعتکاف کے دوران اس کے اوپر بڑی مدلل اور جامع انداز میں آپ نے گفتگو کی. اور اس دور میں پیدا ہونے والا جو خارجی فتنہ تھا وہ اپنی موت مر گیا. تو یہ اس ایپیسوڈ کے اندر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی و فکری خدمات شان اہل بیت کے حوالے سے بیان کی. اللہ رب العزت ہمیں محبت محدت اہل بیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.